खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। इन दिनों में 8वीं में थी जब हमारा मकान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। वजह ये थी कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे बुजुर्गों का कहना था कि अब उनका आपस में हिजाब होना चाहिए। न जाने ये कैसा हिजाब था कि हारिस अभी तक मुझको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। क्योंकि मेरा कोई भाई न था लिहाजा वही मेरी हिफाजत का जिम्मेदार था। हम अब भी पहले की तरह बातें करते, कोई पर्दा न था। घर के दरमियान एक दीवार उठा दी गई तो क्या हुआ, हमें कब इस दीवार की परवाह थी। मैट्रिक करते ही चचा जान को हारिस की फिक्र सताने लगी। इसे वो तालीम के लिए बड़े शहर भिजवाना चाहते थे और मेरी दुनिया बस हारिस ही था। ये सोच कर मगमूम हो जाती कि वो दूसरे शहर चला जाएगा, तभी दुआ करती खुदा करे इसका दाखिला बड़े शहर में ना हो सके। हारिस की जुदाई के तसव्वुर से परेशान हो जाती थी। ये समझ ना थी कि अगर इसका दाखिला बड़े शहर में ना हुआ तो वो आला तालीम से महरूम रह जाएगा, जिसका असर उसके मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन दिनों मुझे इन बातों की समझ कहाँ थी। मैं तो बस अपने जज्बात के ताबे थी। मेरे नज़दीक हारिस का गांव में रहना उसके शहर चले जाने से अच्छा था। आला तालीम के लिए शहर जाना तो लाजिम था, तभी ना चाहते हुए मुझे इस बदबख्त दिन के सूरज को देखना था जिस दिन इसे गांव से शहर रवाना होना था। सभी कुछ वीरान और उदास हो गया। मुझे अब सारे मौसम एक से लगते, वो जाते हुए इन मौसमों के रंग भी साथ ले गया था। जब कोई खूबसूरत नज़ारा देखती हारिस की याद मेरी आंखों में छने लगती। उन्हीं दिनों बाबा जान के एक दोस्त शहर से मिलने आए। वो वहां बिजनेस करते थे। उन्होंने बाबा को मशवरा दिया कि शहर चलकर रहो, वहां बिजनेस करो और देहात की जिंदगी को खैरबाद कह दो। एक कशिश शहर में जा रहने की और भी थी। वहां निजाम तालीम बेहतर और स्कूल अच्छे थे, जबकि गांव के स्कूलों में बराए नाम पढ़ाया जाता था। जाने क्या वालिद साहिब के जी में समाई के दोस्त की बातों में आ गए। उन्होंने जमीन फरोख्त करके शहर जाने की ठान ली। जब चचा जान ने सुना, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उनका सभी कुछ तो अराजी से वाबस्ता था। रिस्क, इज्जत और दोनों भाइयों का एतमाद व इत्तेहाद भी। अराजी के बंटवारे से उन सारी चीजों का भी बंटवारा हो जाता, बाकी फिर क्या रह जाता था। चचा ने बाबा जान को बहुत समझाया, रोका और मिन्नत समाजत की कि खुदा के वास्ते इस इरादे से बाज आ जाए। उनका कहना था कि शहर जाकर आप अपना सब कुछ खो देंगे और तिनके की तरह हल्के हो रहेंगे। आपको कारोबार का तजुर्बा नहीं है। मगर वालिद साहिब ने चचा जान की एक नहीं मानी। चचा छोटे थे, बड़े भाई से सिर्फ मिन्नत समाजत कर सकते थे और बाबा जान की आदत थी कि जो सोच लेते करके दम लेते। वो इरादे के पक्के थे, लिहाजा चचा की एक न चली और अराजी का बंटवारा होकर रहा। इसके साथ ही हमारी मोहब्बतों का भी बंटवारा हो गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर दी और हम शहर कराची आ गए। उन्होंने अपने दोस्त के मशवरे से कारोबार शुरू किया, लेकिन चचा जान की बात सच साबित हुई। उन्हें कारोबार का कोई तजर्बा ना था और रुपया डूब गया। अब हमारे पास क्या रह गया था। जिंदगी की गाड़ी को रवां रखने के लिए बाबा जान ने कर्ज लिया और फिर हम कर्ज के बोझ तले दबते चले गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे वालिद ने वापस चले जाने का फैसला किया। हम वापस आ गए। सद शुक्र के मकान फरोख्त न किया था। हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद था, मगर अब यहां पहले जैसी इज्जत नहीं रही थी। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब कनी कतराने लगे कि कहीं हम उनसे कर्ज न मांग ले। इन दिनों पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में दौलत एक बड़ी हकीकत है। दौलत से बढ़कर कोई रिश्तेदार नहीं। बाबा जान अब सारा वक्त घर पर होते। चचा ने अपनी फसल से गंदुम की चंद बोरियां हमारे घर उतार दी, क्योंकि दाने बाहर से खरीदना सारे खानदान के लिए बेइज्जती की बात थी। सब्जी भी उनके खेतों से आ जाती और रोज शाम को दूध भिजवा दिया करते कि ये खुराक की बुनियादी चीजें थीं। उनसे कुछ गुजारा हो जाता था। वालिद की हालत देखकर मेरा दिल बहुत कुड़ता। अब मुझे अपने गमगुसार बचपन के साथी का इंतजार था, जिसने बाबा जान का सहारा बनना था। चचा का रवैया हमारे लिए अब पहले जैसा नहीं था। वो दिल में नाराज थे और क्यों ना होते। आधी जमीन कौड़ियों के मोल बिक चुकी थी, आधा वकार चला गया था और भाई शहर की हुआ खाकर कंगाल वापस आ गया था। जमींदारी करके अब वालिद साहब मेहनत मजदूरी भी तो नहीं कर सकते थे। हारिस तालीम मुकम्मल कर चुका था। वो चचा जान का वाहिद सहारा था। एक दिन सुना वो आ गया है। चचा चाहते थे कि वो जमींदारी के कामों में उनका हाथ बटाए, लेकिन इसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। मुझको जिसका इंतजार था
اس کی آمد کا سن کر خوشی سے میرے آنسو نکل آئے۔ سمجھ رہی تھی کہ گاؤں میں قدم رکھتے ہی وہ ہمارے گھر آئے گا، لیکن حارث نہ آیا، البتہ اس کے والدین آئے۔ میں سمجھی وہ مجھے میرے والدین سے مانگنے آئے ہیں، مگر وہ تو بیٹے کے پاس ہونے کی مٹھائی دینے آئے تھے۔ انہوں نے یہ جتلا کر مٹھائی دی کہ اسے صرف پاس ہونے کی سوغات سمجھنا، دوسری کسی طرف کا ابھی مت سوچنا۔ اماں بابا انتظار میں رہے، لیکن وہ دوبارہ نہ آئے، تبھی اماں خود ان کے گھر چلی گئیں۔ میں تو پہلے ہی حارث کے گھر جانے کو بے قرار تھی، لہٰذا میں بھی ساتھ ہوئی۔ کاش میں نہ جاتی تو جو کچھ چچی نے کہا اپنے کانوں سے نہ سنتی۔ اماں نے جب پوچھا کہ بیٹی کے فرض سے ہمیں کب سبکدوش ہونا ہے، تو چچی نے فوراً جواب دیا، بھابی، بات دراصل یہ ہے کہ میرے حارث کو شہر میں ایک بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری اس لڑکی سے شادی نہ ہوئی تو میں اب لوگوں کو چھوڑ کر گھر سے چلا جاؤں گا، اس لیے ہم مجبور ہیں اور اب سے شرمندہ ہیں۔ میں برآمدے میں بیٹھی طوطے سے دل بہلا رہی تھی جو پنجرے سے نکل کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھا تھا۔ چچی کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ذرا دیر کو جیسے بند ہو گئی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، یوں لگا میں مر چکی ہوں۔ تبھی مٹھو نے اپنی چونچ سے میری ہتھیلی پر کھجلی کی تو میں جاگی اور سوچنے لگی، کہتے ہیں کہ طوطا ایک بے وفا پرندہ ہے، لیکن شاید انسان سے زیادہ نہیں۔ ہم گھر کو نکلے۔ والدہ اور میں نے بڑی مشکل سے چند قدم کا فاصلہ طے کیا، جیسے میلوں کا سفر پیدل کیا ہو۔ گھر آتے ہی ہم اپنے اپنے بستر پر گر گئے۔ میں اماں کو اور نہ وہ مجھ کو تسلی دے سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خلا میں جی رہی ہوں۔ حارث کا خیال بچپن سے ہی کچھ اس طرح ذہن میں جاگزی تھا، لگتا تھا کہ اب میں کبھی کسی اور کے ساتھ جیون کا سفر طے نہ کر سکوں گی۔ وہ دن میری آنکھوں میں پیوست ہو چکا تھا جب وہ شہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، مجھ سے بچھڑ رہا تھا۔ کس قدر دلگیر تھا وہ، اور میں بھی روئے جا رہی تھی۔ تبھی اس نے تسلی دی تھی، سارا 4 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہ چلے گا، تم دیکھنا پھر میں آتا جاتا رہوں گا۔ اس کی انہی باتوں سے میں نے حوصلہ پکڑا تھا، لیکن اس کے انتظار کا یہ وقت کیسے رینگ رینگ کر سسک سسک کر گزرا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں اب جی سکتی تھی اور نہ مر سکتی تھی۔ میرا یقین ٹوٹا تھا۔ دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے بے وفائی ہی کرنا تھی تو مجھے کیوں آسرے میں رکھا۔ اسی دکھ کی کیفیت میں اسکول جانا چھوڑ دیا اور پڑھائی کو خدا حافظ کے دیا۔ ماں نے ہمت بندھائی، بابا نے تسلی دی، سمجھایا تو میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور دوبارہ پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ چند دن مردہ دل رہنے کے بعد اچانک ہی دل کی کایا پلٹی۔ ایک روز نفل پڑھ کر رو رو کے دعا کی۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ سجدے میں گرنے سے میرے دل کو قرار آ گیا، جیسے کسی غیبی طاقت نے کہا ہو کہ حارث کی بے وفائی تیری ہمت پر ایک تازیانہ ہے۔ چل اٹھ، ہمت کر، اپنی زندگی کو مٹی میں نہ ملانے کے عزم کے ساتھ زندگی کے دھارے میں شامل ہو جا۔ حارث کی بے وفائی میں راکھ ہونے کی بجائے میں نے خود کو نیا عزم و حوصلہ دیا، خدا سے مدد مانگی اور پھر اس کی یادوں کو دل کے نہا خانوں میں دفن کر کے دن رات کتابوں میں کھو گئی۔ قسمت نے ساتھ دیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور میٹرک کے پرچے دیے۔ پرچے اچھے ہو گئے۔ رونے دھونے کی بجائے ہمت کی تو اسی نے کامیابی کا منہ دکھایا۔ میں اپنے والدین کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بابا جان اب چچا کی اراضی پر کام کرتے تھے تاکہ پیداوار کا کچھ حصہ انہیں ملے، جو پہلے زمین کے مالک تھے اب ان کے کارندے بن گئے تھے۔ تہیا کر لیا مجھے اپنے والدین کا سہارا بننا ہے، ان کو حالات کے بھنور سے نکالنا ہے۔ اب تک بے وفائی کا ماتم کروں گی، کہاں تک ان حالات میں عشق کے تھپیڑوں کی تلفی کو برداشت کروں گی۔ مجھے اپنا نہیں، اب اپنے والدین کا خیال کرنا چاہیے، جن کو تہی دامنی کے باعث چچا نظروں سے گرا چکے تھے اور گاؤں کے لوگ بھی چچا کو ہی فوقیت دینے لگے تھے، اور یہ بات والد صاحب کے لیے کس قدر دل خراش تھی۔ وہ چچا سے بڑے تھے، کیا ان کے دل پر گزرتی تھی جب مردوں کی کچہری میں ان کی جگہ گاؤں والے ان کے چھوٹے بھائی کو مسند پر بٹھاتے تھے۔ دل یہی کرتا تھا کہ رونے دھونے کی بجائے ٹھکرانے والوں کے سامنے ڈٹ جاؤں اور اپنی ذات کو منوا کر رہوں۔ رزلٹ نکلا، میرے نمبر اچھے تھے۔ اسکول سے لوٹ رہی تھی کہ راستے میں حارث مل گیا۔ کہنے لگا، مجھ سے اتنی ناراض ہو کے بات بھی نہیں کرتے، میری کچھ عرض تو سن لو۔ اب کہنے سننے کو رہ کیا گیا ہے، تم نے بے وفائی کی ہے، ہم غریب ہو گئے ہیں تبھی نہ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے وفا نہیں،
جو بھی فیصلہ ہوا ہے میرے والدین نے کیا ہے۔ حیران ہوں کہ تم نے میری بے وفائی کا کیسے یقین کر لیا۔ خدا کی قسم، میں اس قدر نہیں گر سکتا، میرا یقین کرو۔ حارث کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ جی چاہتا تھا اس کی معذرت کا یقین کر لوں، مگر دل شیشے کی طرح ٹوٹ چکا تھا، جس کو اگر جوڑ بھی دیا جاتا تو اس میں بال پھر بھی رہ جاتا۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میرے ساتھ میری کلاس فیلو بھی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع ملے، مگر میں شدید کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا حارث سچ کہہ رہا تھا اور وہ صرف اپنے اوپر سے بے وفائی کا داغ مٹانا چاہتا تھا؟ لڑکے خود مختار ہوتے ہیں، وہ چاہتا تو ضد کر سکتا تھا، والدین کو راضی سکتا تھا۔ لڑکے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے الزام والدین پر دھر دیا کرتے ہیں۔ ایک دن بابا نے کہا، بیٹی اب گاؤں میں ہماری عزت نہیں رہی، تمہارے چچا نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں اور ہماری قدر تو ہماری اراضی سے تھی، جب زمین ہی نہ رہی پھر گاؤں میں رہنے کا کیا فائدہ، ہم دوبارہ شہر چلے جاتے ہیں۔ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ والد صاحب کا فیصلہ میرے لیے خوشی کی نوید تھا۔ گاؤں میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع عنقا تھے اور شہر جا کر آباد ہونے کے لیے ہمیں اپنا آبائی مکان بھی فروخت کرنا تھا، جس کو چچا جان نے بلا تاخیر فوراً ہی بخوشی خرید لیا۔ بابا جان مکان کے پیسے لے کر کراچی آ گئے۔ جب قسمت ساتھ دے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس بار ایک دیانتدار اور ہمدرد انسان بابا جان کا دوست بن گیا۔ اس نے کرائے کے بغیر ہی ہمیں رہنے کے لیے اپنا مکان دے دیا۔ یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا اور وہ کسی کو کرائے پر دینا نہ چاہتا تھا۔ اس کا نام عالم خان تھا۔ اس نے بابا جان کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔ اللہ کی رحمت سے بابا کے کاروبار میں شامل ہوتے ہی بزنس میں برکت ہوئی تو عالم خان ان کو اچھا خاصا منافع دینے لگا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میرے بابا اس کے لیے لکی ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے شہر آ کر کالج میں داخلہ لے لیا۔ حالات نے کئی رخ بدلے، مجبوریوں نے کئی روپ دھارے، مگر ہمارے حوصلے پست نہ ہوئے۔ میں اپنی منزل کے حصول کی خاطر مستقل سفر میں رہی۔ مسلسل محنت نے میرے جذبات منجمد کر ڈالے۔ مجھے کسی شے سے دلچسپی نہ رہی، یہاں تک کہ حارث کی یادوں کو بھی دل کی زمین میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ایک دن خبر ملی کہ حارث کی شادی ہمارے گاؤں کے قریب ایک زمیندار کی صاحبزادی سے ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر سویا ہوا دکھ کچھ جاگ اٹھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اب یہ دل ان صدموں کے سہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ 2 سال کی سخت محنت کے بعد مجھے میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخل مل گیا۔ میں نے جن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی، وہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ کوئی کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس بات سے مجھ کو کوئی سروکار نہ تھا۔ سلطان ہماری کلاس کا لائق لڑکا تھا۔ میں پڑھائی کے ہر مسئلے پر اس سے مدد لیا کرتی تھی۔ وہ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اتوار تھا۔ کبھی کبھی پوچھ لیا کرتا تھا کہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اس سوال کے جواب میں بھی میں خاموش ہی رہتی تھی۔ جب ہم نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا، آخری ملاقات والے دن سلطان نے اپنے دل کی بات ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں رشتے کے لیے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ بات شروع سے میرے دل میں تھی، مگر اب اسے کہہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے بتایا۔ اس کو کیا بتاتی کہ میں محبت کی بازی ہار کر کس طرح یہاں تک پہنچی ہوں۔ اگلے دن وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ میرے والدین کو سلطان اور اس کے گھر والے پسند آئے، رشتہ طے ہو گیا۔ ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ میری اور سلطان کی ایک ہی اسپتال میں تعیناتی تھی۔ برسوں بعد ایک دن چچا اور چچی اسپتال آئے۔ چچی بیمار تھیں، مجھے دیکھ کر رونے لگیں۔ بتایا کہ حارث کی بیوی اچھی نہ نکلی۔ اس مغرور لڑکی نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اس کو اپنے باپ کی جاگیرداری کا گھمنڈ ہے۔ حارث بھی LLB کرنے کے باوجود وکالت نہ کر سکا۔ ہم نے تم جیسی پیار کرنے والی نیک بخت اور ہیرے جیسی کو ٹھکرایا، ہمیں اس کی سزا مل گئی ہے۔ مجھے چچی کی حالت پر بہت دکھ ہوا، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ میں نے ان کے علاج میں توجہ سے مدد ضرور کی۔ انہوں نے بتایا کہ بہو نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اب تو حارث بھی بیوی کے رویے سے نالاں ہے، ہم میں سے کوئی اس رشتہ سے خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا، چچی جان صبر کریں، جو بھی حالات ہیں نبھا تو کرنا ہوگا۔ خاندانی لوگوں میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں بیٹی، یہی شرافت تو مارے دے رہی ہے۔ کیا کریں؟ اچھا بیٹی تم اپنی بتاؤ، تم تو خوش ہو؟
اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں۔ سچ ہے اللہ کسی کا صبر اور محنت ضائع نہیں کرتا۔ سلے میں مجھے سلطان جیسا اچھا شوہر اور نیک سسرال ملا۔ ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ دعا کرے خدا میری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ تبھی میں نے سوچا کہ میرے پاس خدا کی دی ہوئی ہر نعمت ہے اور وہ دکھ بھی دل سے محو ہو چکا ہے جو مجھے حارث سے ملا تھا۔ اگر میں نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج میری زندگی اتنی روشن اور شاداب نہ ہوتی۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔